अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपकी मेज़बान मलिया हाशमी। आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। नाज़रीन, बात करेंगे आज की मौजूदा पॉलिटिकल सूरत हाल और लेटेस्ट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पे। कल डॉट न्यूज़ में एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी हमने पढ़ी जिसमें इस्लामाबाद की 3 कंस्टिट्यूएंसीज NA46, NA47 और NA48 के फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के तज़ादात का उन्होंने बड़ा तफसील से अहवाल बयान किया। और ये सारी स्टोरी बेस कर रही थी पैटर्न कोalition 38 के ताज़ा तरीन सर्वे पर, जिसके नताइज के मुताबिक NA46 के 200 से ज़ायद हल्के और पोलिंग स्टेशंस, माफ़ कीजिएगा, और NA47 के 198 पोलिंग स्टेशंस और NA48 के 91 पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट्स को जब उन्होंने टैबुलेट किया तो वो इस नतीजे पर पहुंचे कि ये डिस्क्रिपेंसीज तो ठीक ठाक हैं। कहीं 182 को 1182 बना दिया गया तो कहीं 92 को 1092 बना दिया गया। अब दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों कंस्टिट्यूएंसीज उस सर्वे नताइज के मुताबिक हैं तो नून लीग के इस वक्त फातेह करार दिए गए जो मेंबरान कौमी असम्बली हैं उनके पास, लेकिन इसमें दावा किया गया है स्टोरी में कि ये रनर्स अप जो थे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैक्ड कैंडिडेट्स थे, शुएब शाहीन, सैयद अली बुखारी और गालिबन आमिर मुगल, इन तीनों के वोट्स जो फातेह करार दिए गए थे उम्मीदवार, उनसे ज़्यादा हैं। सो बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार जनाब मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब। मुज़म्मिल साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद। आपने इब्तदाइये में डॉन की स्टोरी का हवाला सुना, क्या कहेंगे? व्हाट्स योर टेक ऑन द मैटर? मेरा टेक ये है कि स्टोरी की कोई कानूनी हैसियत नहीं है और इसका कोर्ट ऑफ लॉ में इसको बतौर एविडेंस अप्रूव नहीं किया जा सकता। और कोर्ट ऑफ लॉ में अब केस ट्रिब्यूनल्स में हैं और ट्रिब्यूनल से ही फैसला आएगा। अगर फैसले का अख्तियार डॉन के पास या पतन के पास है तो ये मेरे इल्म में नहीं है। मेरे इल्म में ये है पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत अब फैसले का अख्तियार ट्रिब्यूनल्स के पास है और ट्रिब्यूनल्स ने ही इनका फैसला करना है। मैंने एक दफ़ा इलेक्शन कमीशन से पूछा कि सलमान अकरम राजा फॉर्म 45 लेके आ रहे थे तो उनके फॉर्म 45 पर आपने क्या किया? उन्होंने कहा एक फॉर्म 45 सलमान अकरम राजा के पास थे, एक फॉर्म 45 ऑन चौधरी के पास थे। तो इलेक्शन कमीशन इज़ नॉट अ फोरम टू जज या कोई एविडेंस वहाँ पे नहीं ली जा सकती। जब दो चीज़ें दोनों के पास फॉर्म 45 हैं, कौन से असली हैं कौन से जाली हैं, ये तो ट्रिब्यूनल में फैसला होगा, जहाँ शहादतें होंगी, जहाँ गवाहियाँ होंगी, जहाँ फोरेंसिक होगा। तो जो उसका राइट फोरम है, हमने उन्हें राजा साहब को कहा कि आप ट्रिब्यूनल चले जाएं। इसी तरह मैं समझता हूँ इसका भी राइट फोरम ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल में चले जाएं। बाकी आपके पास कल मुल्तान का नतीजा मौजूद है, 21 अप्रैल के नतीजे भी मौजूद हैं। सारी ज़िमनी इंतखाबात की नशस्तें PTI लंबे मार्जिन से हार रही है। कल मुल्तान में भी लंबे मार्जिन से हारी है, 40,000 के मार्जिन से हारी है। तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी नहीं है ये बात समझने के लिए कि वोटर का मूड जो है वो PTI की तरफ ना 8 फरवरी को था, ना 21 अप्रैल को है, ना 19 मई को था। आप देख लें मुल्तान जो PTI का गढ़ होता था, वहाँ 40,000 की लीड से सारी PTI, आपने फजल रहमान की भी हिमायत ले ली, फिर भी 40,000 से हार गए। अच्छा, ये मुज़म्मिल साहब, यकीनन कोई आर्टिकल या कोई भी अखबार में छपने वाली खबर वो कानूनी तौर पे तो ऐसी नहीं होती इतनी सब्सटेंशियल कि जिसको एज एविडेंस आप जो है पेश कर सकें, लेकिन जाहिर है कि जो अखबार में ये खबर रिपोर्ट की गई है, पूरी स्टोरी बनाई गई है, ये पैटर्न कोalition 38 के सर्वे के मुताबिक है। तो ये सर्वे नताइज हैं जो कि उन्होंने बताया भी कि कितने कितने % पोलिंग स्टेशंस उन्होंने उनके फॉर्म 45 और फॉर्म 47 लेकर, ये सब कुछ उस पर बेस की है स्टोरी। इस स्टोरी का जो इंप्रेशन आता है उससे इत्तेफाक या इख्तलाफ करना एक तरफ, सियासी तौर पे किसी का व्यू पॉइंट होना एक तरफ, कोई आपका अपना नजरिया हो सकता है, मेरा अपना, लेकिन क्या आप समझते हैं कि 8 फरवरी को जो इंतखाबात हुए हैं वो शफाफ हुए हैं?
اب یہ ٹریبیونل نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ تو چیزیں قانونی طور پہ جائیں گی. اب میں آپ سے سیاسی تجزیہ آپ کا پوچھ رہی ہوں کہ گراؤنڈ پہ ووٹر کا موڈ آپ نے بھی دیکھا اور میں نے بھی دیکھا, دھاندلی کا پہلے بھی شور مچتا رہا ہر الیکشن میں, لیکن اس دفعہ جو فارم 45 نے تباہی پھیری ہے فارم 47 کی, وہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھی. پولنگ ایجنٹس کبھی بھی یا آپ کے جو پولیٹیکل پارٹیز کے کارکنان جو الیکشن والے دن ڈیوٹیز سنبھالتے تھے وہ کبھی بھی اتنے ویل انفارمڈ نہیں تھے جتنے 8 فروری کو نظر آئے. اب دیکھیں ملیہ, یہ جو شفافیت ہے نا, یہ ایبسولوٹ ٹرم میں تو کہیں بھی ایگزسٹ نہیں کرتی. اس کی یہ ایک ریلیٹیو ٹرم ہے اور اس کا کمپیریٹیو انالیسس ہی کیا جا سکتا ہے. اس کو میں یہ نہیں سمجھتا کہ شفافیت اپنی ایبسولوٹ ٹرم میں کہیں ایگزسٹ کرتی ہے, کیونکہ بہتری کی ہر وقت گنجائش رہتی ہے اور بہتر شفافیت کی ہر وقت گنجائش رہتی ہے. جن ملکوں کے انتخابات بہت شفاف سمجھے جاتے ہیں وہاں بھی مزید شفافیت کی گنجائش رہتی ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا انالیسس ہے یہ کمپیریٹیو انالیسس کا کھیل. ہم تقابلی جائزہ کر کے چیزوں کو بہتر اور برا کی طرف جا سکتے ہیں. اگر میں تقابلی جائزہ کروں تو پچھلے 4 الیکشنز کا تقابلی جائزہ کروں گا. 2002 کے الیکشنز کے نتائج جو تھے وہ تقریباً سب سیاسی جماعتوں کو قبول, 2008 کے 2 میں تو عامر نے کرائے. 2013 کے انتخابی نتائج پر جوڈیشل کمیشن بنا, اس نے انتخابات کو ویلیڈیٹ کیا. 2018 میں آر ٹی ایس بیٹھ گیا لیکن اس وزیر اعظم نے اس پہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا. اب میں تقابلی جائزہ کروں گا 2018 اور 24 کا, تو میرے نزدیک جو 24 کے انتخابات ہیں وہ 18 کی نسبت کافی شفاف ہیں. میرے نزدیک جو 2018 کے انتخابات تھے تب 72 گھنٹے بعد آر ٹی ایس کے نتیجے میں نتائج آئے اور 72 گھنٹے ہم سکرین پر بیٹھے رہے اور نتائج نہیں آ رہے تھے اور آر ٹی ایس بیٹھا ہوا تھا, ملک مفلوج تھا, کچھ پتہ نہیں لگ رہا تھا. ابھی 2024 اس بار 36 گھنٹوں میں نتائج آ گئے اور 36 گھنٹوں میں سارے نتائج پورے ہو گئے. میرے خیال میں 72 سے 36 گھنٹے کے سفر میں تقابلی جائزہ تو بہتری کی طرف ہی ہے. اب جہاں تک آپ کی بات ہے کہ آر ٹی ایس 8 فروری کی شام کو میاں صاحب اتنے پریشان تھے, ان کی پوری تقریر تیار تھی جو انہوں نے کرنی تھی, لیکن جب انہوں نے زمینی حقائق دیکھے, نتائج دیکھے تو جذبات بدل گئے, حالات بدل گئے اور پھر اگلے دن پہ معاملہ چلا گیا. یہ تو مطلب نون لیگ کے اپنے لوگ انوفیشلی ہمیں بتاتے ہیں, آف کورس ٹی وی پہ تو نہیں بتائیں گے لیکن انوفیشلی وہ بتاتے ہیں کہ ہماری گیم ختم ہے پنجاب سے. دیکھیں آپ کو بتاتے ہوں گے, مجھے جو بات پتہ ہے وہ یہ ہے کہ 2013 میں انہوں نے چونکہ سپیچ جلدی کر دی تھی اور اس کی وجہ سے بہت بڑی کنٹروورسی پیدا ہو گئی تھی کہ نواز شریف کو کیسے پتا تھا کہ ہم جیت رہے ہیں, اور یہ نواز شریف نے 8:03 پہ سپیچ کر دی جس کی وجہ سے دھاندلی ثابت ہو گئی اور سارا مقدمہ ایک تقریر پر بنایا گیا تھا کہ جی تقریر جلدی کی گئی ہے. میرے خیال میں اس بار انہوں نے سیف کھیلا اور تقریر اگلے دن جا کے کی تاکہ آپ سب کو تسلی ہو جائے, پورے نتائج آ جائیں, پورا منظرنامہ کلیئر ہو جائے اور جب پوری سچویشن کلیئر ہو جائے تو بات کی جائے. میرے خیال میں یہ ٹھیک اسٹریٹجی تھی کہ انہیں انتظار کرنا چاہیے تھا کہ جب تک پری میچور کوئی سپیچ نے 2013 میں بے شک میاں صاحب نے جلدی تقریر کر دی تھی, لیکن 2013 میں میاں صاحب کی باڈی لینگویج بڑی ٹون, ان کی پچ, ان کی آواز, ان کی بات وہ بڑی کانفیڈنٹ تھی. بے شک انہوں نے جلدی تقریر کر دی تھی, جیسے بندے کو ایک کانفیڈنس ہوتا ہے کہ میری زمینی حقائق کہتے ہیں کہ میری سپورٹ گراؤنڈ پہ موجود ہے. لیکن اس دفعہ 2024 میں میاں صاحب کی جو باڈی لینگویج تھی وہ بڑی شیکی تھی, مطلب نظر آ رہا تھا کہ انہیں بھی پتہ ہے. ابھی آپ دیکھیں نا جو انہوں نے پرسوں تقریر کی ہے پی ایم ایل این کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے, جو انہوں نے باتیں کی, جو انہوں نے گلہ گزاریاں کی کہ مجھے عوام سے بھی گلہ ہے کہ عوام خاموش بیٹھی رہی, آپ کے وزیر اعظم کو فارغ کر دیا گیا, چلتی حکومت کو ایسے کیا گیا. آج آپ کو نہیں لگتا کہ وہ عمران خان پر رشک کرتے ہیں کہ پاکستانی عوام تمام تر ظلم جبر برداشت کرنے کے باوجود پچھلے 2 سال سے ڈٹ کے کھڑی ہے اپنے موقف پہ کہ ہمارے وزیر اعظم کو غلط نکالا گیا. یہ شکوہ میاں صاحب آج عوام سے کر رہے ہیں کہ میرے لیے کیوں نہیں عوام نکلی. دیکھیں عوام تو عمران خان کے لیے بھی نہیں نکلی. یہ اڈیالہ جیل کے باہر روز 10,000 بندہ موجود ہوتا ہے. مطلب جب عمران خان باہر آئے گا وہ بھی کہے گا میرے لیے کوئی نہیں نکلا. روزانہ اعلان ہوتے رہے کہ بنی گالا پہنچو اور بنی گالا پہنچو, کوئی بنی گالا پہنچا دیکھیں ملیہ آپ بات کو ٹوکا نہ کریں, میں نے بڑی تحمل سے آپ کی پوری بات سنی.
نہیں آپ کو اچھی نہیں لگتی میری بات، وہ اچھی بات ہے، وہ میرا کریڈٹ ہے کہ آپ کو میری بات اچھی نہیں لگتی، پر بات تو مکمل کرنے دیں، بات تو مکمل کر لینے دیں. تو اب لوگ تو عمران خان کے لیے بھی نہیں نکلے، کسی کو پرواہ نہیں، وہ اڈیالہ جیل کے اندر پڑا ہے، 4 لوگ نہیں اڈیالہ جیل کے باہر پھول رکھنے کے لیے بھی جاتے ہیں. یہ جو لوگ ملنے جاتے ہیں یہ اکیلے کھڑے ہو کے پریس ٹاک کرتے ہیں، کوئی کارکن نہیں ہوتا ان کے ساتھ، کوئی نہیں ہوتا. تو میرا مطلب ہے کہ یہ عمران خان کے لیے ہم کون سا ہزاروں لوگ روز سڑکوں پہ دیکھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ عوام کی بڑی مہم چل رہی ہے کہ اڈیالہ سے نکالو. نوبڈی از بادرنگ کہ عمران خان اڈیالہ جیل بند ہے یا نہیں بند ہے. کو چندانہ گلزار نے کہا صاحب عید کی نماز اڈیالہ جیل کے باہر پڑھے، 2 بندوں نے نہیں پڑھی اڈیالہ جیل کے باہر عید کی نماز. تو میرے خیال میں یہ گلہ تو پاکستان کے ہر سے بھٹو کو بھی رہا کہ میں پھانسی لگ گیا. تو یہ پاکستان کی عوام کا مزاج کو ترکی کی عوام جیسا نہیں ہے. کیا آپ میری بات سمجھیں؟ یہ ترکی نہیں ہے، یہ لبنان نہیں ہے، یہ مصر نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں کمپیریٹیو انالیسس میں اگر میاں صاحب کا یہ خیال تھا کہ جب وہ 2018 میں آئے اور فوج نے انہیں ایئرپورٹ سے گرفتار کیا تو اس وقت لوگوں کو نکلنا چاہیے تھا. لوگوں نے ووٹ کے ذریعے تب بھی اپنی رائے کا اظہار کر دیا. وہ الیکشن نون لیگ جیتی ہوئی تھی، تبھی تو آر ٹی ایس بٹھایا آپ نے. وہ تو آر ٹی ایس بٹھایا ہی اس لیے کہ نون لیگ جیتی ہوئی تھی. اس کے بعد 24 ضمنی انتخاب ہوئے، 24 کے 24 اپوزیشن جیتی. جو سیٹیں عمران خان نے چھوڑی وہ عمران خان ہار گیا. میرے خیال میں تھنگز آر کلیئر. ٹھیک ہے پاکستان کی عوام اس طرح مزاحمتی سیاست کے لیے نہیں تیار جیسے ہمارے لیڈر سمجھتے ہیں. مزمل صاحب، اچھا میں یہاں پہ میری گزارش یہ ہے کہ عوام نے مزاحمت نہیں کی تو اور کی ہے، اور کیا کی ہے. ایک طرف حکومت یہ الزام لگاتی ہے کہ جی 9 مئی میں عوام نے عمران خان کو ریاست سے بھی اوپر کے پیڈسٹل پہ کھڑا کر دیا اور ریاست پہ عوام حملہ آور ہو گئی ہے. جی یہ الزام عوام پہ لگایا جاتا ہے کہ بڑا عوام نے قانون کو ہاتھ میں لے لیا عمران خان کی گرفتاری پر. یہ الگ بات ہے کہ وہ گرفتاری بعد ازاں سپریم کورٹ آف پاکستان نے غیر قانونی قرار دے دی اور ابھی بھی القادر ٹرسٹ کیس کا جو بھی فیصلہ آیا ہے اس میں عمران خان کو نہ صرف ضمانت دے دی گئی، بری کر دیا گیا. وہ ظاہر ہے اب دوسرے کیسز میں ان کو پھنسا رکھا ہے جس کی وجہ سے وہ ابھی جیل سے نہیں نکل سکے. تو یہ تو ثابت ہو گیا کہ وہ کیس ایک بوگس سا تھا جس میں عمران خان کو صرف پھنسانے کی کوشش کی گئی تھی، جس کی وجہ سے عمران خان کو 9 مئی کو گرفتار کیا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے شیشے توڑ کے. وہ بھی ایک ریاستی اثاثہ تھا لیکن اس کا کوئی نام نہیں لیتا. سو یہ کہنا مزمل صاحب، میں ویسے آپ سے بڑے ادب کے ساتھ ڈس ایگری کروں گی. یہ کہنا کہ عوام نکلی نہیں یا نکلتی نہیں، میرا یہ خیال ہے کہ عوام نے اس دفعہ تاریخ رقم کی ہے. جب عمران خان کو وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹایا گیا تو عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹے جانے کے اگلے دن 10 اپریل 2022 کو پاکستان کی عوام جس طرح کراچی، لاہور، اسلام آباد، پنڈی، فیصل آباد، ملتان، پشاور جس طرح سے سڑکوں پہ نکلی اور جس طرح کا جمع غفیر ہم نے دیکھا سڑکوں پر، بہرحال اس کی تاریخ میں مثال کہیں ہم شاذ و نادر سنتے ہیں بے نظیر بھٹو صاحبہ کے حوالے سے کہ ایک وہ ٹائم تھا کہ جب ان کا استقبال کرنے کے لیے لاہور میں پاکستان کی عوام جو ہے وہ بڑے جوش و خروش سے نکلی تھی. بہرحال اپنی اپنی رائے ہے. آخر میں مزمل صاحب آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی. یہ ابھی ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے حوالے سے بڑی افسوسناک خبر سامنے آئی کل شام. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کی نظر میں یہ صرف ایک حادثہ ہے یا پھر ہمارے خطے میں یہ ہر کچھ سال بعد اس طرح کا کوئی نہ کوئی واقعہ جو باقی دنیا میں کہیں ہمیں پیش آتا نظر نہیں آتا، وہ یہاں پہ ہمیں اس خطے میں بالخصوص نظر آتے ہیں اس طرح کے واقعات؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بیرونی طاقتوں کی کوئی سازش ہو سکتی ہے؟ کیونکہ وہ فلسطین کے حق میں بڑی اسٹرانگ آواز تھے اور حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حرمت قرآن کے لیے بھی انہوں نے اقوام متحدہ میں بڑی زبردست تقریر کی تھی. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی سازش ہو سکتی ہے یا محض آپ کی نظر میں یہ ایک حادثہ ہی ہے؟ اسیسمنٹ آپ کی. سیاسی سٹرکچر اور پولیٹیکل سٹرکچر کو اسٹڈی کریں تو وہاں طاقت جو ہے وہ آیت اللہ خامنائی کے پاس ہے، اور وہ جو آیت اللہ کی شورا ہے اوپر، وہ حکومت سے اوپر ہے اور پاسداران انقلاب، اسی لیے اس کو ڈیپ سٹیٹ بھی کہا جاتا ہے. میرے نہیں خیال میں کہ کوئی ایک ایرانی صدر کے بدل جانے سے ایران کی کوئی پالیسی بدل سکتی ہے. ایران کی پالیسی بدلنے کا اختیار جو ہے وہ اوپر آیت اللہ خامنائی کے پاس ہے، اور ان کے ساتھ جو شورا ہے
उलमा की उनके पास है। लिहाजा मुझे नहीं लगता, हमने माजी में देखा है कि ईरान की पूरी पार्लियामेंट को भी बॉम्ब से उड़ा दिया गया, जिसमें सारे पार्लियामेंटेरियंस गए, लेकिन उसके बावजूद भी ईरान की पॉलिसी में चेंज नहीं आया था, बल्कि नए इलेक्शंस हो गए थे नए। तो इसलिए मैं नहीं समझता अगर किसी का ये टारगेट था कि रईसानी के को फिजिकली एलिमिनेट करने से ईरान की कोई पॉलिसी बदल जाएगी या ईरान का कोई इंटरनेशनल जो वो पॉलिसी है उसमें चेंज आ सकता है, तो मेरे नहीं ख्याल में कोई भी इंटरनेशनली प्लेयर ऐसा सोच सकता है। अब ना अमेरिका ऐसा सोच सकता है, ना यूरोप सोच सकता है। तो लिहाजा मुझे नहीं लगता कि रईसानी को माइनस करने से कोई किसी के कोई अहदाफ पूरे होंगे, इसलिए मैं इसको हादसा ही समझता हूँ। मेरे नज़दीक इसमें साजिश नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मिल असलम साहब, आप मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा, अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।